वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा सोशलॉजी का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। सोशलॉजी में हमारा जो चैप्टर चल रहा है भारत में समाजी तब्दीली का अमल, इसमें हम तीन अहम हेडिंग्स को देख चुके हैं, अहम नुकात को, जिसमें फ़र्स्ट वन था सनतियाना, दूसरा था शहरियाना और तीसरा था जदीदियाना। अब हमारे पास में और दो टॉपिक हैं, इंशाल्लाह इस लेक्चर में वो कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। एक है आलमकारी या आलमियाना और दूसरा है डिजिटलाइजेशन। अब ये दो टॉपिक यहाँ पर इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको कंप्लीट करें। पहले तो आप ये समझें ग्लोबलाइजेशन क्या है। आपने इससे पहले के जो क्लासेस आपकी हुई है 11th में भी इसको कहीं ना कहीं पढ़े हैं और 10th में भी ये टॉपिक हमारा हो चुका है। आप लोगों को खुद ये मतलब आप लोगों ने हिस्ट्री में ये टॉपिक पढ़े थे, लेकिन अब यहाँ पर चूँकि एक समाज में तब्दीली के अमल को कैसे ये सपोर्ट कर रहा है, कैसे ये तब्दीली का एक अमल बन रहा है समाज में, ये यहाँ पर हमको डिस्कस करना है। फ़र्स्ट वन, पहले तो हमको ये देखना है कि ये अमल शुरू कैसे हुआ, तो ग्लोबलाइजेशन का अमल की इब्तिदा कैसे हुई। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान ने मिक्स इकोनॉमी और मनसूबाबंदी के जो प्लानिंग थी उसको अपनाया। यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में कई बड़ी बड़ी सनतें शुरू की गई। हमने देखे सनदियाना का अमल, जिसकी वजह से क्या हुआ, माशी नशोनुमा और कई ऐसे समाजी एक तर्ज़ यहाँ पर मुस्तहकम होना शुरू हुआ, उसको इस्तकामत मिली, एक नए ढंग ने यहाँ पर पनपना शुरू किया। हम देख रहे हैं आप जो है मुख्तलिफ़ पिक्चर्स भी यहाँ पर है, उसको देखकर भी आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। अब जिस तरह से हिंदुस्तान में सनतियाना का अमल शुरू हुआ, हमने देखे हैं, फिर जदीदियाना और फिर शहरियाना और फिर जदीदियाना। ये दरअसल एक कड़ी है। हम हिंदुस्तान में समाजी अमल को समझें, इसके लिए लाजिम है कि हम पहले इस कड़ी को भी समझें। हालांकि वो दो नुकात जो सनतियाना और शहरियाना के हैं वो आपके सिलेबस से हज़फ कर दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि एक सिलसिला मिले, इस लिहाज से मैंने आपको वो भी समझाई हूँ। अब आप देखें कि हिंदुस्तान में माशी तरक्की का जो दौर था ये सनतियाना के अमल के बाद ही शुरू हुआ, और चूँकि सनतों का बनना, सनतों से मुख्तलिफ़ फ़वाइद का हासिल होना माशरे को, ये दरअसल एक ऐसा अमल था जिसने माशरे की तरक्की की तरफ नई राहें हमवार की, साथ ही माशी तरक्की और समाज को एक नए रुख की तरफ लाया। हम देखते हैं कि तकरीबन 1950 से लेकर 1990 तक के जो माशी जो मनसूबाबंदी थी, इस पर पूरी तरह से हुकूमत का कंट्रोल था और हुकूमत इससे अपने इस काबू से भरपूर फ़ायदा उठाती थी। मुख्तलिफ़ मसाइल ने, जैसे गुर्बत, बेरोज़गारी, इन मसाइल ने हुकूमत को इस तरफ मुतवज्जे किया कि इसमें कुछ तब्दीलियाँ हों, पब्लिक सेक्टर्स को अलग किया जाए। कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जो पब्लिक सेक्टर्स मानी जाती थी, ज़ाती थी, और ये जो है बहुत ज़्यादा नुकसान से मुतासिर हो रही थी। इसी के बाद 1980 से 1990 तक का दौर जो माना जाता है, ये इस दौर में फ़ॉरेन करेंसी जो थी, जो क्या कहेंगे आप, गैर मुल्की जो पैसा था और फ़िक्स डिपॉज़िट था, NRIs की तरफ से इसकी जो कीमतें थी, इसमें इसकी जो शरह थी वो डिक्रीज़ हुई, वहाँ पर इसकी वैल्यू कम होने लगी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से, सियासी इस्तकामत ना होने की वजह से जो माशी रेपुटेशन थी इंडिया की वो भी ख़राब हुई। इसी की वजह से कई मुश्किलें आई, और हमने देखे हैं कि फ़ॉरेन जो कैपिटल्स थे, जो गैर मुल्की जो मईशत लगाने वाले सरमायादार जो लोग थे, ये भी अपने हाथ खींचने लगे, और यहाँ से क्या हुआ कि मुख्तलिफ़ मसाइल का दौर यहाँ शुरू हुआ। इस सिचुएशन ने कई माशी मसाइल को पैदा किया। ये दौर था 1991 का, 1991 का। इस दौर में मुल्क को बचाना और मखसूस तौर पर भारत में मुख्तलिफ़ माशी मसाइल से निकालना, इसकी ज़िम्मेदारी वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने लोन के तौर पर इसको कबूल किया, और लोन के तौर पर जो है माशी सपोर्ट करके
ہندوستان کو اس سے نکالنے کی کوشش کی. غیر ملکی یا کیا کہیں گے آپ عالمی جو معیشت تھی اس نے یہاں پر کسی نہ کسی طرح سے اپنے طور پر قدم جمانے شروع کر دیے تھے. اور ایک یہ طریقہ تھا کہ عالم کا جس طرح سے ہندوستانی معیشت ختم ہو رہی تھی، ختم ہونے کے ڈگار پر تھی یا بہت زیادہ خسارے میں چل رہی تھی، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے عالمی اداروں نے اپنا تعاون پیش کیا. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہاں پر مختلف حالات رونما ہوئے، جس میں فری فارن ٹریڈس کو یہاں پر جو ہے انٹروڈیوس کرایا گیا. روپیوں کی جو ویلیو تھی وہ کم ہوئی اور اوپن انڈین مارکیٹ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو انٹروڈیوس کرایا گیا. کیا ہوا کہ نئی جو غیر ملکی جو انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ تھے، سرمایہ دار لوگ تھے، وہ ڈائریکٹ یہاں پر انڈین مارکیٹ میں کرنے لگے. اور اس میں سبسڈیز کو ریڈیوس کیا گیا، امپورٹ ایکسپورٹ ڈیوٹی کے جو ریٹس تھے اس کو کم کیا گیا. یہ سب ہوا انڈین گورنمنٹ کی ذریعے سے. یہ اس وقت جو ہندوستان کی جو وزارت تھی وہ نرسمہا راؤ کے زیر نگرانی تھی. نرسمہا راؤ اس وقت وزیر اعظم تھے اور ڈاکٹر منموہن سنگھ یہ وزیر مالیات تھے. اب آپ ان دونوں سے بھی واقف ہیں. یہ آپ تصاویر ان کی دیکھ سکتے ہیں، جو ہے نرسمہا راؤ کی تصویر ہے یہ، جو کہ اس وقت وزیر اعظم تھے، اور یہ ڈاکٹر منموہن سنگھ. آپ کو پتہ ہے یہ وزیر مالیات رہ چکے ہیں اور ان کی اپنی پلاننگ تھی اکنامک ڈیولپمنٹ کو لے کر. اس لیے تھی کہ ان کی جو ڈاکٹریٹ ہے، ان کی پی ایچ ڈی جو ہے اکنامک میں ہوئی ہے. اور ہم نے دیکھے کہ جب تک جو ہے منموہن سنگھ وزیر اعظم رہے اس وقت تک ہندوستانی معیشت پر بھی ان کا قابو رہا. اور جیسے ہی جو ہے ہندوستان میں نئی پارٹی کی حکومت آئی، تقریباً 6-7 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستانی معیشت ایک دم جو ہے ڈکریز ہو رہی ہے، ایک دم سے بالکل کم ہوتی چلی گئی. یہاں پر معیشت خسارے میں ہے. دراصل بھارت میں عالم کاری کا جو دور مانا جاتا ہے، عالم کاری کے عمل کا دور 1991 کو مانا جاتا ہے. جیسے یہاں پر میں نے پوائنٹ پھر لکھی ہوں، یہاں پر دیکھیں، آپ اس کو بھی نوٹ کر سکتے ہیں. 1991 کو عالمیانہ کی تحریک کے عمل کا دور مانا جاتا ہے. یہاں پر نئی معاشی پالیسی کو عمل میں لایا گیا. باقاعدہ اس پر جو ہے اس کو عمل میں لانے کے لیے مختلف سیکٹرز کو ایک ساتھ ملایا گیا جو LPG کے نام سے ہیں. یہاں پر LPG کا بھی میں نے آپ کو ایک اسٹرکچر بتائی ہوں. دیکھیں آپ یہاں پر LPG پالیسی کے نام سے یہ مشہور ہے یہ پالیسی، جس سے مراد تھا لبرلائزیشن، پرائیویٹائزیشن اور گلوبلائزیشن. لبرلائزیشن آزاد معیشت، پرائیویٹائزیشن ذاتی معیشت، اور یہ سب مل کر ہو جائے گا گلوبلائزیشن. مطلب ہندوستان کی جو معاشی پالیسی تھی اس میں ان تینوں کو اہمیت دی گئی. آزاد معیشت ہم نے دیکھے ہیں 1991 میں نرسمہا راؤ کی حکومت میں پالیسی آف لبرلائزیشن کو انٹروڈیوس کرایا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ہوا تھا کہ مارکیٹ کھول دیا گیا تھا. جب ہندوستان کا مارکیٹ کھول دیا گیا سب کے لیے، آزاد پالیسی کا نام دیا گیا اس کو، آزادیانہ کی پالیسی کا، تو اس مارکیٹ کھولنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ غیر ملکی جو فائنینسز تھے وہ بھی یہاں پر اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانے لگے اور ان کا بھی ایک حصہ یہاں پر رہنے لگا. یہ وہ عمل ہے جس نے بھارتی معیشت کے لیے یوں کہیں کہ آسمان کھلا کر دیا. بھارت ایک وسیع عالمی معاشی دنیا کا حصہ بن گیا ہے، جہاں آزاد تجارت، سرمایہ اور وسائل کا آزادانہ بہاؤ، آزادانہ کاروبار ہو سکتا ہے. اس معاشی پالیسی پر بہت زیادہ شک بھی کیا گیا، تنقید بھی کی گئی، لیکن اس کے کئی مثبت اور منفی دونوں طرح کے نتائج جو ہے سامنے آئے. اب اس کی تعریفیں کیا ہے، پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں. عالمگیریت کی تعریف میں مارٹن البرو اینڈ الزبتھ کنگ نے ڈیفینیشن دی ہے اس کی کہ عالم کاری سے مراد وہ تمام اعمال ہیں جن سے دنیا کے تمام باشندے واحد عالمی سماج کا حصہ بن جاتے ہیں. وہ تمام معاملات، جو تمام عمل ہے جس کو کر کے پوری دنیا کے باشندے ایک عالمی سماج بن گئے. جیسے ابھی جو کنسیپٹ چل رہا ہے گلوبل ولیج کا چل رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے، پوری دنیا کے لوگ معاملات کے معاملے میں، اپنے اعمال کے معاملے میں، اپنے خرید و فروخت لین دین کے معاملے میں اتنے قریب ہو گئے ہیں جیسے دیہات کے لوگ ہوتے ہیں. یہ گلوبل ولیج کا کنسیپٹ دیا جا رہا ہے.
دوسری ڈیفینیشن ہے اینتھونی گڈنس کی. انہوں نے کہا ہے کہ عالم کاری کی تعریف عالمگیر سماجی تعلقات کے ارتکاز کے طور پر کی جا سکتی ہے جو دور دراز کے مقامات کو اس طرح جوڑتی ہے کہ مقامی واقعات میلوں دور واقع ہونے والے واقعات سے متاثر ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے. مطلب تعلقات انسان کے سماجی تعلقات کو اس طرح سے جوڑ رہی ہے جیسے بالکل نزدیک کے ہوں اور ایک دوسرے سے متاثر ہو رہے ہیں. ملک کے کسی کونے میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو فوراً جو ہے دوسرے حصے میں رہنے والے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور بعض اوقات اس کے اپوزٹ بھی ہوتا ہے. رولینڈ رابرٹسن نے اس کی تعریف دی ہے: عالم کاری مجموعی لحاظ سے دنیا کا دباؤ اور دنیا کے شعور کا ارتکاز ہے. ہاں، مجموعی دیکھا جائے تو دنیا کے دباؤ اور دنیا کے شعور کو یہ ظاہر کر رہی ہے. اس کی تعریفیں دیکھیں ہم نے، اس میں تو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ پوری دنیا کو ایک ساتھ جوڑنے والا عمل یہی عالمیانہ ہے، یہی عالمگیریت ہے، اسی کو عالم کاری کہا گیا ہے. لیکن اس کی خاصیت میں کیا کیا چیزیں آئے گی؟ اس کی خصوصیات میں تقریباً یہاں میں نے 7 چیزیں نوٹ کی ہوں، اور بھی بہت سے پوائنٹس ہیں، میں اس کو بھی یہاں پر ڈسکس کرتی چلوں گی. آپ دیکھیں اس میں جو ہے فرسٹ ون، دوسری ڈیفینیشنز بھی ہے، اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ عالم کاری کا جو گلوبلائزیشن کا جو معنی ہے یہ ہے کہ کچھ یعنی کیا ٹیکنالوجی، نالج، لیبر اور گڈس، مطلب ٹیکنالوجی، معلومات، جو مزدور ہے یہ اور چیزیں، ان سب کے لیے خدمات اور کیپٹل جو سرمایہ دار ہے ان کے لیے جو ہے خدمتیں فراہم کرنا، مختلف ممالک سے ایک جگہ پر جمع ہونا، یہ گلوبلائزیشن کا ایک میننگ یہ ہے کہ جو معیشت ہے پوری دنیا کی، مختلف ممالک کی معیشت کو متحد کیا جائے، ایک ساتھ کیا جائے، اور یہ دنیا پورے عالم کی معیشت بن جائے. گلوبلائزیشن کا یہ جو پروسیس ہے یہ مختلف سوسائٹیز کو، دنیا کی مختلف سوسائٹیز کو ایک ساتھ جوڑتا ہے اور سنگل ورلڈ سسٹم دیتا ہے، ایک واحد عالمی نظام دیتا ہے. گلوبلائزیشن کا یہی پروسیس جو ہے لوگوں کے درمیان انٹر ریلیشن شپ بناتا ہے، افراد کے درمیان، سوسائٹیز کے درمیان بھی، نیشنز کے درمیان بھی، اور ان کو کیا کرتا ہے کہ ایک پوری دنیا، ایک پوری عالمی پیمانے پر معیشت کو، سماج کو، سیاسی مسائل کو اور ثقافت کو ایک دوسرے کے باہمی ربط میں لاتا ہے اور ان کو جوڑتا ہے ایک ساتھ میں. اس کی خاصیت میں یہ چیز ہے کہ یہ ایک آزاد اصول ہے. تبدیلی، پہلے آپ اس کی خاصیت دیکھ لیں کہ آزاد اصول ہے، نجی کاروبار، منافع مقصد ہے اس کا، فروخت کاری، باہمی وابستگی، علم کی تقسیم اور عالمی نظام ہے. جیسے میں نے آپ کو یہاں پر بیان کیا ہوں، بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اس سے. آزاد اصول سے کیا مراد ہے؟ تبدیلی کے عمل کے طور پر آزاد تجارت اس اصول کا ایک لازمی جز ہے. یہ فرانسیسی اصطلاح میں اس کو استعمال کیا گیا ہے. لبرلائزیشن، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پالیسی آف لبرلائزیشن کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا. دراصل یہ آزاد تجارت سے مراد کیا ہے؟ بازار اور کاروبار کے معاملات حکومت کی دستکش رہنے کا نظریہ وہ عمل ہے نا، حکومت کے ساتھ رہیں، یہ ایک عمل ہے. معاشی سیاق میں اس سے مراد نجی کاروبار کرنے والوں کے لیے معیشت کا آزاد ہونا ہے. اب اگر ہم معاشی تناظر میں اگر ہم اس کو دیکھیں گے، آزاد اصول سے مراد یہ ہے کہ بازار اور کاروبار کھول دیے گئے ہیں، حکومت کے کنٹرول میں ہیں، یہ وہ ہو رہا ہے. لیکن معاشی اعتبار سے اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو جو پرائیویٹ سیکٹرز تھے ان کے لیے بھی معیشت کو آزاد کر دیا گیا ہے، اسے آزاد خیالی کا عمل کہا گیا ہے. مطلب پرائیویٹ سیکٹرز بھی اپنے کاروبار ایسے ہی کر سکتے ہیں جیسے گورنمنٹ سیکٹرز کرتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے پالیسی آف لبرلائزیشن یہی تھی جو 1991 میں نرسمہا راؤ کے حکومت میں باقاعدہ نافذ کی گئی تھی اور وہ ابھی تک چل رہی ہے. اس میں تبدیلیاں کی گئی، اس کے نقصانات بھی ہوئے لیکن اس کے فوائد بھی کچھ ہیں. اس عمل کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد یکجا ہو جاتے ہیں. اس جو سب سے بڑا ایک اہم خاصیت ہے گلوبلائزیشن کی وہ یہی ہے کہ تمام افراد کو یکجا کرنا، اور یہاں پر بھی وہی کام ہو رہا ہے. نجی کاروبار، نجی کاری ایک معاون عمل کہا گیا ہے اسے. معاون عمل کیسا ہے کہ جو عالم کاری کا ایک حصہ ہی ہے لیکن کوآپریٹ کرتا ہے، لوگوں کے خدمات پر منحصر ہے. ذاتی کاروبار ہے، حکومت اس کو کوئی مدد نہیں دیتی لیکن یہ ذاتی طور پر اپنی خدمات انجام دے کر پوری دنیا میں اپنا ایک تعاون پیش کرنے کا کام کر رہا ہے.
اس عمل کی وجہ سے خدمت فراہم کرنے والے نجی ادارے لوگ عوام کے لیے کھل گئے، جیسے ہیلتھ کیئر سینٹرز ہے، بیمہ سینٹرز ہے، ریڈیو ٹیلی ویژن، ایجوکیشن کے کئی سیکٹرز جو پرائیویٹ ہے، یہ سب بالکل کھول دیے گئے ہیں تاکہ یہ بھی عالمی معیشت کا حصہ بنے اور وہاں پر اپنا تعاون پیش کریں۔ تھرڈ ون، تیسری جو خاصیت ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا اہم مقصد ایک تو گلوبلائزیشن کا اور دوسرا پرائیویٹائزیشن کا ایک اہم مقصد صرف اور صرف منافع حاصل کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ عالم کاری کی وجہ سے کیا ہوا؟ گلوبلائزیشن کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہر میدان میں کمپٹیشن بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، کمپٹیشن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حوصلہ مند افراد کے لیے مواقع ہیں اور متبادلات ہیں، کئی چیزیں مل رہی ہیں یہاں پر۔ اس نے خدمت فراہم کرنے والوں کو منافع کمانے کا حوصلہ بخشا۔ مثلاً جو پرائیویٹ جو ایجوکیشنل سیکٹرز ہیں، آپ اسی کو لے لیں، جو تعلیمی ادارے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن جو پرائیویٹ جو تعلیمی ادارے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے اندر بہت سی چیزوں کو ایکسٹرا ایڈ کر لیا اور وہ بھی معاشرے میں انٹروڈیوس کرایا۔ تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے حکومت کی، بلکہ وہ آزاد ہیں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں تاکہ ان کے پاس سے جو کینڈیڈیٹس نکلے، ان کا جو پروڈکٹ نکلے، ان کے پاس سے جو افراد تیار ہو کر نکلے، وہ پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ اور جو تجارتی اداروں کی طرح یہاں پر بھی کام کر رہے ہیں، یہاں سے جو ہے ڈیولپ بھی ہو رہے ہیں، بہت سی چیزوں کو لا بھی رہے ہیں اور پوری عالمی معیشت کو اس سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد چوتھی خاصیت ہے فروخت کاری۔ یہاں پر کیا دیکھا جا رہا ہے کہ دیکھیں مارکیٹ میں جو کام ہو رہا ہے، ایک گلوبلائزیشن کی وجہ سے کیا ہوا کہ پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، پوری دنیا ایک ساتھ میں مل کر کام کر رہی ہے، ایک جگہ کا پروڈکٹ ہر جگہ جا رہا ہے، کام کرنے والے لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں اپنے سیکٹرز کو پھیلا چکے ہیں۔ اس کے نتیجے پر کیا ہوا کہ بہت بڑے پیمانے پر مارکیٹ کی ضرورت پڑی اور یہی مارکیٹائزیشن فروخت کاری کا عمل ہے۔ مثلاً اگر ہم کسی بڑے شاپنگ مال میں چلے جائیں تو وہاں پر ہم کو ایک پروڈکٹ اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہم کو 1000 قسمیں ملیں گی، الگ الگ مارکیٹ سے الگ الگ جو ہے کمپنیوں کے پروڈکٹس ملیں گے۔ تو یہ جو اس طرح سے کیا ہو رہا ہے کہ مارکیٹ بنائے جا رہے ہیں، فروخت کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے تاکہ ایک جگہ پر ایک ہی فرد کو کئی الگ الگ کوالٹی کی چیزیں مل جائیں۔ یہ جو بڑے بڑے مارکیٹ ہیں، یہاں پر انسانوں کو متبادلات میں سے انتخاب کرنے کا موقع فراہم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کسٹمرز میں اضافہ ہو رہا ہے اور جس نے انسانوں کو مادہ پرست بنا دیا ہے۔ یہ تو ہے کہ وہ پیسے کے پیچھے جا رہا ہے، لیکن اب یہ بھی دیکھ رہا ہے انسان کہ میں پیسہ خرچ کر رہا ہوں تو مجھے کہاں سے فائدہ مل رہا ہے، لیکن اس کو اپنی جو ضرورت کی ایک چیز ہے وہ کئی الگ الگ کمپنیوں سے کئی الگ الگ پروڈکٹس میں الگ الگ کوالٹی والی چیزیں اس کو مل رہی ہے۔ اس کی اگلی خاصیت ہے باہمی وابستگی۔ بھی ظاہر سی بات ہے، عالمی معیشت کی اصطلاح جو ہم نے سنی ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے تمام انسانوں کو، تمام ملکوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے، جن میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک پیداوار کے مختلف حصے کسی ملک میں تیار کیے جاتے ہیں، جبکہ انہیں کسی دور دراز مقام پر لے جا کر چھوڑا بھی جاتا ہے اور وہاں پر اس کو فروخت بھی کیا جاتا ہے۔ آپ یہاں پر ہی دیکھیں، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے جو ہے پوری دنیا کی چیزیں خرید رہے ہیں، یہیں کے مارکیٹ میں آپ چلے جائیں، یہ پروڈکٹ فلاں ملک سے بنا ہوا ہے، وہ فلاں ملک سے بنا ہوا ہے، یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک انسان کو ایک ہی جگہ پر رہتے ہوئے پوری دنیا کے الگ الگ پروڈکٹس سے جوڑنا، یہ باہمی وابستگی ہے۔ علم کی تقسیم ہو رہی ہے کیسے؟ گلوبلائزیشن کی خاصیت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ مختلف سورسز کو اس میں شامل کرتا ہے، اس میں شرکت ہوتی ہے مختلف سورسز کی۔ اس میں تکنیکی معلومات کی بھی شرکت ہے، جسے ڈیجیٹل تبدیلی کا نام دیا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے آسان جو ہے گلوبلائزیشن کی جو پروسیس ہے اس کو آسان بنایا جا رہا ہے۔ کیسے آسان بن رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ اب ہمارے پاس میں ایک چھوٹی سی ڈبیا ہے جس کو موبائل کہہ رہے ہیں ہم، یا اینڈرائڈ فون ہے، آپ اسی پر بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کے پروڈکٹس کو یہاں پر چیک کر لیتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے آپ ہندوستان میں بیٹھے ہیں، ہندوستان کے ایک چھوٹے سے کونے میں ایک چھوٹے سے گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ دنیا کا کوئی پروڈکٹ بھی کہیں سے بھی منگوا سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ آؤٹ سورسنگ کا تصور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیرونی ذرائع سے مال تجارت وغیرہ کو ٹھیکے پر حاصل کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے اب ہم دیکھیں یہ ٹرینڈ بھی بہت زیادہ چل رہا ہے کہ لوگ آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں، آن لائن کاروبار کر رہے ہیں، بہت سے پیسہ کمانے کے ذرائع، یہ ڈیجیٹلائزیشن ہے۔
کہ ہر چیز کے لیے آپ جو ہے موبائل کو استعمال کر رہے ہیں. اس طرح سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ گھر میں رہتے ہوئے مختلف چیزوں کے تجارت کے ٹھیکے حاصل کر رہے ہیں اور اس سے مختلف علاقوں میں پھیلا رہے ہیں. اب یہاں سے جغرافیائی حدیں ختم ہو گئی. اب یہاں پر وہ رہا ہی نہیں نا کہ جغرافیائی حدود ہے، اس کو طے کر کے کیسے جائیں گے. آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ یہاں بیٹھے بیٹھے کوئی امریکن پروڈکٹ منگا رہے ہیں، کوئی جو ہے عرب سے کوئی چیز منگا رہے ہیں تو وہ آسانی سے آپ کو مل جاتی ہے. اب وہ حدود کی جو بندشیں تھیں وہ ختم ہو گئی. مطلوبہ مہارتوں اور تربیتوں کے حامل افراد کو خصوصی کام کرنے کے مواقع یہاں پر حاصل ہوتے ہیں. اب وہ جو ہے ان کو اب ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ اپنی جگہ چھوڑ کر جائے اور وہاں کام کرے، بلکہ اب یہ ہو گیا ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے ہندوستان میں بیٹھے بیٹھے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ کہیں کی فرم میں بھی بزنس پروسیسنگ، آؤٹ سورسنگ، BPO کی جو ہے کام آپ کر سکتے ہیں. کہیں پر بھی بیٹھے ہیں آپ یہ کام انجام دے سکتے ہیں. اب دیکھیں، اب اسی کو آپ نو کر لیں، اسی سے آپ تصور کریں کہ یہ ایک عالمی نظام ہے. یہ کوئی ایک ایسا سسٹم نہیں ہے کہ آپ ایک ہی جگہ رکے ہوئے ہیں، بلکہ جنرلی ہم اس کو دیکھیں تو ایک عام کنسیپٹ یہ آتا ہے کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے جو ہمارا اکنامک پروسیس ہے وہ سوشلی پروسیس میں شامل ہو گیا ہے، اس کے ساتھ وہ کلب ہو گیا ہے، اور یہ جو ہماری مختلف سوسائٹیز ہے دنیا کی، یہ تمام یکجا ہو گئی ہے. یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس نے مختلف سوسائٹیز کو ایک عالمی نظام کے تحت قید کر دیا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہم مختلف سوسائٹیز ایک دوسرے میں جو ہے بہت آسانی سے حرکت پذیر ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میں تال میل بنا رہی ہے. اس نے بیریئرز کو ختم کیا، رکاوٹیں جو تھیں اس کو ختم کر دیا ہے اس نے. اور یہ دراصل افراد کے اندر ایک دوسرے سے تال میل بنانے کا ان کا جو ذہنی ایک وقوفی عمل کو بھی اس نے بڑھاوا دیا ہے. کہ اب یہاں سے کیا ہو رہا ہے، لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم کو صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ ہندوستان میں ہی رہیں، بلکہ آپ یہاں رہتے ہوئے، ہندوستان میں رہتے ہوئے دوسرے ممالک سے بھی اپنے تعلقات بنا سکتے ہیں. تو یہ کیا ہوا ہے یہاں، مطلب یہ ایک عالمی نظام بن گیا ہے، ایک ورلڈ سسٹم بن گیا ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اس نے جو ہے مختلف اس کے فوائد بھی ہمارے سامنے آئے ہیں. یہ تھا ہمارا عالم کاری. اب ہمارا نیکسٹ والا ٹاپک ہے ڈیجیٹلائزیشن. ڈیجیٹلائزیشن مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اس ڈیجیٹل دور میں آپ کو ڈیجیٹلائزیشن سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی چونکہ یہاں پر کچھ پوائنٹس ہیں اس کو بھی آپ سمجھ لیں کہ اس سے مقصد کیا ہے، اس کا یہاں پر اس کو شامل کرنے کا مقصد کیا ہے. دیکھیں، سماجی تبدیلی کے عمل میں اس کا ایک اہم کردار ہے. جہاں پر صنعتیانہ نے اپنا ایک رول ادا کیا، آج اس دور کو ڈیجیٹل دور کہا جا رہا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہا جا رہا ہے. تو اس پروسیس نے بھی سماجی تبدیلی کو ایک نیا رخ دیا ہے. مختلف مقاصد کے لیے مختلف نوعیت کے اعداد و شمار کو سنبھالنے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ڈیجیٹلائزیشن کہلا رہا ہے. کیا ہو رہا ہے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کون سی یوز کر رہے ہیں آپ؟ کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں، انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، موبائل استعمال کر رہے ہیں. آپ بھی خود دیکھیں کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے آپ کے 6 مہینے سے آپ پوری ایجوکیشن اس پر لے رہے ہیں. ایجوکیشن ہی نہیں بلکہ کئی الگ الگ ٹریننگز بھی لے رہے ہیں، کئی میٹنگیں بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، کئی کاروبار بھی کر رہے ہیں. کیا ہوا اس ڈیجیٹل ورلڈ میں مختلف قسم کے آلات کو استعمال کر کے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے ان چیزوں کو استعمال کر کے ہم ایک پروسیس میں شامل ہو گئے، اور اسے ہی ڈیجیٹل تبدیلی کا عمل بھی کہا جا رہا ہے. بنیادی طور پر کارکردگی کو اساسی طور پر بہتر بنانے کا عمل ہے. یہ بزنس بڑھانے اور پھیلانے کا عمل بھی ہے. اس کو اصطلاح میں اگر ڈیجیٹل تبدیلی کی جو اصطلاح ہے، ایک فرانسیسی ڈیٹا پروسیسنگ کمپنی جو ہے کیپ جیمنی اور امریکن سینٹر آف ڈیجیٹل بزنس آف میساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی MIT نے اس اصطلاح کو استعمال کیا، اس کو انٹروڈیوس کرایا، اور اس عمل کا تفصیلی معائنہ عملی کارروائی اور گاہکوں کے تعلقات اس میں شامل کیے ہیں. اب اس کی جو ڈیفینیشن یہاں 3 دی ہوئی آپ کے بک میں ہے، میں نے اس کو ایز اٹ از یہاں رکھنے کی کوشش کی ہوں. آپ اس کو پڑھیں کہ ہر وہ معلومات جسے اعداد کی صورت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، جس کی عددی نگارش عدد میں لکھنے کے ذریعے روزمرہ زندگی میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اعداد پر مبنی کی یکجائی کو ڈیجیٹلائزیشن کہتے ہیں، ہے نا. اب اس کو آپ سمجھیں کہ ہر معلومات جو ہم کو نمبرز کی شکل میں مل رہی ہے، اس کو ہم ایک ساتھ کر رہے ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہیں
कौन से ज़रिए से इस्तेमाल कर रहे हैं? डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए से, इसी को डिजिटलाइजेशन कह रहे हैं। बैरियन एंड क्रेस ने इसकी जो डेफिनेशन दी है कि डिजिटलाइजेशन वो तरीक़ा है जिसमें समाजी ज़िंदगी के कई इदारों की डिजिटल वो रसायल, ख़बर रसानी और मीडिया के बुनियादी ढांचों के गिर्द तश्कील नौ की जाती है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंसान की समाजी ज़िंदगी के कई दायरे इसमें शामिल हैं और उस पर इफ़ेक्ट किसका हो रहा है? हमारा जो मास मीडिया है ये, और इसकी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको नए सिरे से हम तब्दील कर रहे हैं। लेकिन किसके ज़रिए से कर रहे हैं? डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए से, टेक्नोलॉजी के ज़रिए से कर रहे हैं। गार्नर ने जो डेफिनेशन दी है इसकी कि एक बिज़नेस मॉडल को तब्दील करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल करना और पैदावारी मौक़े के लिए नई आमदनी और कीमत फराहम करना डिजिटलाइजेशन कहलाता है। यहाँ पर आप उसको डेफिनेशन को देखें, मुझे लग रहा है आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। अब इसमें इसकी खासियत में क्या चीज़ें हैं? हिसाबकारी, कंप्यूटराइजेशन कैसे हो रहा है? आजकल हर चीज़ आपको प्रोग्रामिंग में मिल जा रही है, मुख्तलिफ़ शोबों में कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। जो काम हम हाथों से किया करते थे अब क्या हो रहा है? वो कंप्यूटर के ज़रिए हो रहा है। आप देखें, आपको हिसाब किताब करने आप पेन कागज़ लेकर नहीं बैठना पड़ता है, बल्कि आप फ़ौरन मोबाइल में कैलकुलेटर निकालते हैं और उसमें फ़ौरन टाइप कर देते हैं। मोबाइल ही दरअसल हमारा एक क्या कहेंगे आप, इसमें एक ऐसा माइक्रो प्रोसेसर है ये जिसमें आपको हर चीज़ मिल रही है, हर चीज़। यहाँ पर आप एक कंप्यूटर, जहाँ पहले एक ज़माने में कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता था, बहुत बड़ी शक्ल होती थी उसकी, उसको रखने के लिए लगता था कि इसको कौन संभालेगा, बहुत अमीरों के पास वो मिलता था। लेकिन आजकल ये हो गया है कि उसको एक छोटी शक्ल बनाकर, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा कि जब जो है अपनी चीज़ों को फ़रोख्त करना होता है, पब्लिक आवाम के हाथों तक पहुँचाना होता है कंपनियों को, तो वो क्या करती है, अपनी चीज़ों को इतना सस्ता कर देती है कि एक आम इंसान भी उसको ले सके। तो हमने वो भी देखे हैं कि जियो का जो मोबाइल था वो इतना चीप हो गया था, इतना सस्ता बिका वो कि 1500 रुपये में हर एक के पास इंटरनेट था और उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल था। ये भी है, और आज भी बहुत सस्ते में भी ये सब चीज़ें मिल रही है। तो यही वो चीज़ है कि क्या हुआ कि एक आम इंसान भी आज टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, आज डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो अब कोई भी जो है अपने कामों को करने के लिए कोई हार्ड वर्क करने की ज़रूरत महसूस नहीं करता है, बल्कि फ़ौरन मशीनों के ज़रिए, कंप्यूटराइज कामों के ज़रिए से ये सब चीज़ें हो जाती है। अब हमें प्रोग्रामिंग जो क्या कहें आप, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस की वजह से हर काम को अंजाम देना आसान हो गया है। इसकी वजह से कंप्यूटराइजेशन के अमल में भी हमको मदद मिलती है, हिसाबकारी का, कैलकुलेशन का अमल भी करते हैं। इसके नतीजे में क्या हुआ कि कई सैकड़ों डिजिटल अमल अंजाम पाने लगे। जैसे एजुकेशन का अमल भी डिजिटलाइज हो गया है, बैंकिंग का भी हो गया है, टैक्स वसूली का भी हो गया है, जीएसटी का है, और इनकम टैक्स पे करना है, और मार्केटिंग भी। आप ये खुद देखें, अभी तो मुझे लग रहा है लॉकडाउन में इतने जो है शॉपिंग ग्रुप्स बन गए हैं कि बस ये हो गया है कि आप एक ग्रुप बनाए, इतने लोगों को मैसेज सेंड करें, वो आपको जो है उसमें पैसा मिलेगा। ये एक प्रोसेस हो गया है चीज़ों को बेचने का। ऐसे ही देखें, एजुकेशन के लिए अब तो हुकूमत ने बाकायदा तौर पर टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी है कि अब वो कैसे अपने लेक्चर्स को या अपने जो मवाद है जो बच्चों को पढ़ाना है उसको वो किस तरह से ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। बाकायदा हुकूमत चैनल स्टार्ट कर रही है। क्या हुआ है? ये डिजिटलाइजेशन की वजह से हो रहा है, हर जगह पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। उसका है कसीरुल वक़ूई तब्दीली, फ्रीक्वेंट चेंज। नई टेक्नोलॉजी की, जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, इसकी वजह से बिज़नेस की सूरतें बहुत तेज़ी के साथ बदलने लगती हैं। इसके सबब है डिजिटलाइजेशन। आजकल हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ कामों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हमको मशीन में कोई चीज़ अगर हम सेट कर दें कि इतना इतना करना है, तो फिर आपको बार बार जो है मशीन को हाथ लगाना, रोकना, ये काम नहीं करना पड़ेगा। बल्कि आप खुद देखें कि आप अपने एक मोबाइल का ये कैमरे का एग्जांपल ले लीजिए। आप इस कैमरे में अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, आप उसके ब्यूटी ऑप्शंस पर चले जाएं। अब लड़कियां फ़ोटोज़ निकालती है, सेल्फी निकालती है, आपको पता होगा कि वो आपको पूरा फुल जो है मेकअप करके बता देता है कि आप कैसे दिख रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पर अपनी दिमाग को नहीं लड़ाना है, बल्कि अब क्या हो गया है कि सिर्फ आप उस सिस्टम में फीडेड जो चीज़ें हैं उसको आप एक्टिव कर देंगे, वो काम वो खुद करेगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से पैदावार, प्रोडक्ट, हर तरह के मामले पर एक कंट्रोल आया है टेक्नोलॉजी का। अब यहाँ पर इंसान को जहमत करने की ज़रूरत नहीं है।
سرجری بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے ہو رہی ہے. ہم نے دیکھے ہیں کہ بڑے بڑے آپریشنس اس کے ذریعے ہوتے ہیں. روبوٹک کام ایسے روبوٹس آپ دیکھ رہے ہیں. اب تو یہ رہے گا کچھ پیریڈ کے بعد کہ اب انسانوں کے اور خادموں کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ روبوٹس کام کرنے والے ہوں گے. ایسے ہی آپ دیکھیں کہ گھروں میں بھی ہمارے یہاں پر جو عام چلن بھی ہو گیا ہے کہ برتن دھونے کی مشینیں ہیں, کپڑا دھونے کی مشینیں ہیں, آٹومیٹک ہے فلی, آپ کو صرف اس میں سیٹ کرنا ہے, ٹائم لگا دینا ہے, کپڑا کون سا ہے آپ وہ بٹن دبا دیں, وہ سب اس کو لے کر اپنے طور پر اپنا کام کرے گی. برتنوں کا بھی ایسا ہی ہے. مائکرو ویو اوون کو آپ لے لیں, وہ ہر کام کر لیتا ہے. ایک ایگزامپل سے آپ کو یہاں پر دے رہی ہوں میں. ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے جو ہر کام ہو رہے ہیں. اب اس میں کیا ہوا, رفتار اور درستی بھی ہو گئی. ڈیجیٹلائزیشن نے مختلف اعمال کی رفتار کو تیز کر دیا اور وہ اعمال بالکل درست ڈھنگ سے انجام دیے جانے. پہلے یہ تھا کوئی خامی رہ جا رہی ہے کسی کام میں, کوئی کمی رہ جا رہی ہے پروڈکٹ نکلنے میں یا پھر حساب کتاب کرنے میں, معلومات پر جو ہے معلومات کو جمع کرنے میں, لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا ہے. جو آپ وہ رہے گا وہ ایکچوئل وہ وہی چیزیں جو ہے کمپیوٹر لے گا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب چیزوں کو. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جو ہے ہمارے کمپیوٹر کی جو معلومات ہے یہ ترتیب وار ہوتی ہے, درجہ بندی کے ساتھ ہوتی ہے, اعداد و شمار کا تجزیہ, اعداد و شمار کے انتظام کے ذریعے تیز رفتار حد درجہ درست کام ہونے کی وجہ سے مختلف جو شعبے ہیں ان میں کام کی صلاحیتیں بڑھنے لگی ہے. اور انتظامیہ, دوائیوں کا, تجارت کا کاروبار, بینکنگ, جائیداد کی خرید و فروخت, اسٹاک مارکیٹس اور کمیونیکیشن سورسز, مینس آف ٹرانسپورٹیشن, ان تمام کا نظام جو ہے ٹیکنالوجی نے سنبھال لیا ہے. ٹیکنالوجی سے متاثر, اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی سے کون کون سی چیزیں متاثر ہوئی ہیں. اس کا اثر تحقیقات پر بھی پڑا ہے, ریسرچز پر بھی پڑا ہے. غالباً ہم جانتے ہیں کہ 1980 کی دہائی میں لوگ جو ہے 386 اور 486 مائکرو پروسیسر استعمال کرتے تھے, لیکن اب ہمارے پاس میں جو مائکرو پروسیسر کی ہم بات کرتے ہیں آج کے دور میں, تو ہم 4G 5G استعمال کر رہے ہیں. کیا ہوا, ٹیکنالوجی اس سے متاثر ہوئی, اس سے تیز تر اس کو کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. اب تو یہ ہو گیا کہ ایسی اسکرینز بھی ہے جو آپ دیکھ نہیں سکیں گے, لیکن آپ صرف ہاتھ چلائیں گے وہ تمام اس پر آپ کو تمام چیزیں دکھائی دے گی. جو ڈیجیٹل بورڈز وغیرہ ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے, یہ سب کیسے ہو رہے ہیں. ترغیبی تخلیقیت کیا ہو رہی ہے کہ معلومات فوری جو معلومات ہے یہ حاصل ہو رہی ہے, مسائل کو جلد حل کیا جا رہا ہے. انسانی ذہن کو جو ہے انسانی ذہن کو ایک تیز کرنے کا کام کیا ہے, کسی ایجاد کا تحفظ اور تخلیق کرنے کی ترغیب دی ہے. تعلیم کے شعبے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا یہ 21 سینچری میں تعلیم کے مقصد کی تکمیل کے لیے ٹیکنالوجی کو ضم کرنے کی سمت میں کام ہو رہا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو اس سے جوڑ دیا گیا ہے. پائلٹ ٹریننگ کے ضمن میں اگر ہم دیکھیں کہ زمینی کاپٹر مصنوعی جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, جس سے زیر تربیت افراد محسوس کرتے ہیں کہ وہ حقیقی کاکپٹ میں ہیں. اسی طرح وہ واقعی ہوائی جہاز اڑانے میں گریجویٹ ہونے سے قبل حقیقی کاکپٹ کا تجربہ حاصل کرتے ہیں. کیا پہلے کی جیسے ابھی آپ نے ایک وہ بھی دیکھے ہوں گے کہ ہمارا جو سولار سسٹم ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ بامبے کا ہے جواہر لال نہرو ایک کیا کہیں گے آپ وہاں چلے جائیں. 3D جو سسٹم چل رہا ہے ہمارا, کہ ہم کو ایسا لگتا ہے بالکل ہم وہاں انہی چیزوں میں شامل ہیں, ہمارا بھی عمل دخل ہے وہاں پر, ہم وہیں پر بیٹھے ہیں, ہم بھی ان کے ساتھ میں انٹریکٹ کر رہے ہیں. یہ کیا ہوا ہے, تخلیقی ذہن ہے یہ, مطلب ایک ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اب تعلیم یافتہ کرنے سے, تربیت دینے سے پہلے ہی آپ اس کو دیکھ لے رہے ہیں, اس کو محسوس کر لے رہے ہیں اور اس کے بعد اس سے متعلق نالج حاصل کر رہے ہیں. گاہکوں کی اہمیت بڑی. ڈیجیٹائزیشن میں گاہکوں کے لیے فائدے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. مثلا انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہے, میونسپل کارپوریشن سے آپ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ, برتھ سرٹیفکیٹ نکالنا ہے, آن لائن داخلے چل رہے ہیں, ابھی دیکھ رہے ہیں ہم 11th کے ہمارے پاس میں بھی ہو رہے ہیں, الیکشن کے نتائج ہے, ایسے ہی ہم 12th کا 10th کا رزلٹ ہے. کیا ہوا, اب آپ کو جا کر جو ہے وہاں سے نہیں لینا پڑ رہا ہے, بلکہ آپ کیا کریں, آپ بیٹھے بیٹھے ہر چیز موبائل پر, کمپیوٹر پر آپ دیکھ رہے ہیں. تو اب کیا ہر ایک کو یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں یہ ہمارے پاس میں ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے گاہکوں کی اہمیت کیسے بڑھ رہی ہے, یہ اسی وجہ سے بڑھ رہی ہے کہ ہر چیز اب آپ کو آن لائن مل رہی ہے, ہر چیز آپ کو ڈیجیٹلائز مل رہی ہے. تو اب یہاں پر اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے. آپ خود دیکھیں کہ موبائل اور ٹیب, پچھلے وقت ہم نے دیکھے ہیں کہ
ٹیب جو ہے بالکل مارکیٹ سے ختم ہو گئے تھے، اس لیے کہ ہر ادارے نے اپنا آن لائن سسٹم شروع کر دیا تھا ایجوکیشن کا، اور کمپلسری کیا تھا کہ بچے ٹیب لیں۔ تو یہ جو ہوتا ہے کہ کئی الگ الگ سیکٹرز بالکل یہ اس پر کام کریں جو ہے اپنے ہر معاملے کو ڈیجیٹائز کرنے کی، اور اس کی وجہ سے ڈیمانڈز بھی اس کی بڑھ رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر امیجز بھی ساتھ ہی ساتھ میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ اب آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ اس کو آپ نوٹ کریں، اور اس کے جو پوائنٹس مجھے بنا کر آپ کمنٹ باکس میں سبمٹ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔